बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर और उसके साथ उनके दूसरे ऑफिसर्स जो हैं एम्बेसी के, उनसे मुलाकात की और मुलाकात का उन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी रही। और ज़्यादातर जो बातचीत हुई वो ह्यूमन राइट्स के उन इश्यूज़ के ऊपर जो हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, वो PDM की गवर्नमेंट जिस तरह PTI के साथ कर रही है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा बातचीत की। उनको एम्बेसडर को ब्रीफ किया कि किस तरह ब्लास्फेमी और एंटी ब्लास्फेमी के ख़िलाफ़ जो कानून है वो और एंटी टेररिज्म के कवानीन, इनको किस तरह अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये PDM की गवर्नमेंट की एक तरह से शिकायत है जो जाके अमेरिकन एम्बेसडर को लगाई गई। ये बात तो दुरुस्त है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस पाकिस्तान में इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये भी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खुद ब खुद इसका कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया जो कि हम समझें कि वो वाकई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बुरा समझती हैं या उसका नोटिस लेती हैं। वो लगता यही है कि जहां उनको ज़रूरत पड़ती है वहां वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को देखते हैं, ना भी हो रही हो तो उनको कंसिडर कर लेते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस है। लेकिन पाकिस्तान में वो बताते खुद इन चीज़ों को होता हुआ देखते हुए भी इसका जिक्र नहीं करना चाहते। गालिबन वो समझते हैं कि आज जो हुकूमत है वो उनके मफादात की बेहतर निगहदाश्त है, निगहदाश्त कर सकती है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात न की जाए जिससे कि इस हुकूमत को कमज़ोर करने में मदद मिले। लेकिन ये क्या फवाद चौधरी ने जो ये काम किया ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है जो की गई। पहली बात तो ये है कि अमेरिका को बिला वजह हमें अपने मामलात में मदाखलत करने की दावत दे देनी चाहिए। अगर हम उनको खुद इनवाइट करें कि आके मदाखलत करें तो वो लाजमन वो मदाखलत करने से बाज तो नहीं आएंगे। उनके पास हमारे वज़रा वगैरह बड़े लगातार जा रहे हैं, बिलावल अक्सर फेरे लगाता रहता है अमेरिका के, और भी तो वो तो कहीं ना कहीं उनको कह देंगे कि जी ये ज़रा हाथ हल्का रख दें या कुछ करें, लेकिन आपसे भी कुछ शायद उसके बदले में मांगे, कुछ आपसे भी कहेंगे कि अगर आप भी हमारे ताबेदार हो जाए उसी तरह जिस तरह के PDM के लोग हो चुके हुए हैं तो हम बिल्कुल आपके साथ भी मदद करने को तैयार हैं। सो जिसको आप समझते हैं कि वो आपके साथ, आपके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, आप उससे मदद क्यों मांगते हैं जाके? फिर वैसे भी अपने मुल्क के मामलात अपने मुल्क के अंदर ही रहने चाहिए। आपको पता है इस खित्ते में अमेरिका के अपने स्ट्रेटजिक मफादात हैं जो पाकिस्तान के मफादात से मिलते नहीं हैं। वो पाकिस्तान के मफादात को पसे पुष्ट डाल के अपने मकासद हासिल करना चाहता है, और उसमें ऐसी गवर्नमेंट जो कि करप्ट हो, जिसमें टेंटेड किस्म के लोग हों, उससे उसको तावन मिल सकता है। तो वो क्यों आपकी गवर्नमेंट को मदद करे या आप लोगों को मदद करे कि आपको हुकूमत में लेके आए? सो ये असूलन भी बिल्कुल गलत कि हमें किसी भी बाहर के मुल्क को, यूनाइटेड नेशन हो, ये हो, अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में जाके इनवाइट नहीं करना चाहिए। कल को कोई और हुकूमत करेगी, जैसे इमरान खान के वक्त में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अमेरिकन एम्बेसी के लोग जाके मिलते थे, ऑपोजिशन के लोगों को जाके मिलते थे, और हमारा स्टांस यही है कि उनको कोई काम नहीं था जाके ऑपोजिशन को मिलने का, क्योंकि ऑपोजिशन ने उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाई तो लाजमन वो इसी वजह से हुई कि अमेरिकन ख्वाहिश उसमें मौजूद थी। सो अब अगर अमरीकी आपसे हट के बैठे हुए हैं तो उस वक्त आप बिल बुला रहे थे, आज आप जाके उनको अपना दुख सुना रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना वो बुरी बात नहीं, वो ज़रूरी है। उसके लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ते हैं एक्शन, सिर्फ ज़बानी कलामी बातों से तो काम नहीं चलता। सो वो एक अलग है जो सिलसिला जहां आप एक पॉलिसी अपनी वदा करेंगे, एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करेंगे कि कैसे डिप्लोमेसी आगे लेके चलना है हमने। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने मुल्क की शिकायत जाके गैर मुल्कों के लोगों को सुनाते रहें और फिर तवक्को करें कि वो उसमें आके कोई हेल्प करेंगे, ये नहीं। अब असल चीज़ जो है वो समझने की है कि ये हुआ क्यों। इमरान खान
آج یہ چیزیں فیس کر رہا ہے، اس کو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، قتل کا اس کے اوپر ایک ایفرٹ ہو چکی ہے، لیکن مغربی دنیا سے کوئی خاص اس پہ پریشانی کا اظہار نہیں کیا گیا، نہ ہی کوئی اس پی ڈی ایم کی حکومت میں دباؤ آیا. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ ہمیں اصل چیز کی طرف آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی چاہیے. عمران خان نے جب پہلی دفعہ ہی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی، تو اس تقریر کے بعد سے عالمی سطح پہ ایک ایسا امیج بننا شروع ہوا جس سے مختلف ملکوں نے اپنے مفادات کے لیے کنکلوژنز نکالے. مثال کے طور پہ اس سے ایک سوچ یہ نظر آ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کام نہیں کر رہی، کشمیر میں مدد نہیں کر رہی، فلسطین میں نہیں کر رہی، اور او آئی سی کا لیڈر ہے سعودی عربیہ. سو اس وجہ سے اب ہمیں کوئی اور نئی لیڈرشپ، نیا اسلامک بلاک بنا لینا چاہیے، جس میں ٹرکی اور ملائیشیا سڈنلی بڑے ایکٹیو نظر آئے، اور انہوں نے کوشش بھی تھوڑی سی کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ گئے. عمران خان کو جہاز دیا ہوا تھا شہزادہ نے اپنا، اس نے جہاز واپس منگوا لیا یونائٹڈ نیشن کی تقریر کے بعد، اور پھر پاکستان کو مزید پیسے کی مزید چھوٹ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو فکر پڑ گئی. اسی طرح جب آپ نے اسلام فوبیا کی بات کی، وہاں پہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اس سے محبت کی بات کی کہ وی آر ویری سینسٹیو آن اٹ، یا آپ نے اسرائیل کے بارے میں بات کی کہ وہ بہت ظلم کر رہے ہیں، اپنی پالیسی ہماری وہ اتنا اوپنلی، اتنا ویہمنٹلی آپ نے یونائٹڈ نیشن میں اس کو ایکسپریس کیا کہ امریکہ، اسرائیل اور مغربی دنیا بڑی حد تک الرٹ ہو گئی کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ تو نہیں آ گیا پاکستان میں. سو لازماً اس کی طرف سے نتائج تو اسٹریٹ اوے نہیں، لیکن کم از کم لوگ یا دوسرے ملک جو ہیں وہ الرٹ ہو گئے کہ یہ ایک مختلف آدمی ہے. اس سے پہلے میاں صاحب اور کئی لوگ جا کے تقریریں کرتے تھے تو وہ تو نہ ہندوستان کو ناراض کرتے تھے، نہ کسی اور کو وہاں پہ، نہ اسلام کی بات زیادہ کرنی، نہ فلسطین کا رونا، نہ کشمیر کا مسئلہ اٹھانا، تو وہ سب کو قبول تھے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر ایک بھارتی پروپیگنڈا تھا جو اس کے پیچھے تھا، جو ان چیزوں کو لے کے انہوں نے پوری دنیا میں ڈھول پیٹا کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، یہ بندہ آ گیا ہے وہاں پہ، اب معاملات بگڑیں گے. لیکن اس وقت امریکہ، آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی، اور وہ بڑا کین تھا کہ جلدی سے جلدی اپنے ٹروپس کو وہ افغانستان سے نکالے، اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کو پاکستان سے مدد دینی پڑی اس معاملے کے لیے. لہذا عمران خان کو، ہمارے لوگوں کو، تمام آئی ایس آئی وغیرہ، ان کو برداشت کیا گیا، حالانکہ اس سے کچھ پہلے ہی اتنی گندی غلط قسم کی ٹویٹس کی تھی ٹرمپ نے، جو کہ ہمارے لوگوں کو اس پہ بہت زیادہ رنج ہوا تھا. اس نے کہا جی پیسے لے کے تو یہ کام کرتے ہیں، اور پیسے ان کو اتنے دیے، انہوں نے پورا کام نہیں کیا. لیکن پھر اس کو اندازہ ہوا کہ اس کام کے لیے جو ہم نے یہاں سے اپنے ٹروپس نکالنے ہیں تو طالبان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرانے کے لیے پاکستان کی مدد کی ضرورت ہوگی. لہذا اس نے عمران خان کو برداشت بھی کیا، بات چیت بھی کی، اور کچھ ایسے جیسچرز دیے جس سے لگتا تھا کہ وہ خوش ہیں پاکستان کے ساتھ. اب انخلا ہو گیا، ٹروپس ان کے یہاں سے نکل گئے. اب حکومت بھی بدل گئی وہاں پہ کہ ٹرمپ کی جگہ پہ بائیڈن آ گیا، پالیسیز دوبارہ سے مرتب ہونی شروع ہو گئی نئی ریالٹیز کی، گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے. امریکہ کے اپنے یہاں پہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، جہاں چائنا کو، رشیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم یہاں پہ چائنا کے ساتھ دوست ہیں. سو اب بھارت، چائنا، امریکہ، پاکستان، یہ ایک چیس بورڈ پہ یہ چیزیں آ گئیں. پھر عمران خان کی حکومت گرانے سے کچھ پہلے، نو کانفیڈنس موشن دینے سے کچھ پہلے، پاکستان میں او آئی سی کی کانفرنس ہوئی. او آئی سی میں عمران خان نے پھر جو تقریر کی، اس سے یہی اندیہ ملتا تھا کہ ایک اسٹرانگ اسلامک بلاک چاہیے جو افیکٹو ہو اور ریزسٹنس دے سکے. پھر اس چیز نے الارم کی گھنٹیاں بجائیں، اور پھر آپ کا رشیا کے قریب جانا، آپ رشیا سے ہو کے آئے. سو پالیسیز میں جو شفٹ تھیں یا نظر آ رہی تھیں، اس نے پہلے ہی امریکہ کو آپ سے دور کر دیا ہوا تھا. خرابی اس میں صرف یہ تھی کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا تھا، اور اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے چلنا تھا. اگر آپ خود بیٹھ کے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ،
تو وہ لازماً ایک غلط میسج دیتا ہے، جبکہ آپ نے وہی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ اپنے پارلیمنٹ سے کہلوانا ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل کو میسج دینا ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو دیں۔ اسی طرح جو آپ نے اسلام فوبیا کے بارے میں بات اگر کرنی ہے کہ جی وہ دنیا میں ختم ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ریزولوشنز پارلیمنٹ میں پاس ہو سکتی ہیں۔ اس سے لازماً وہ امپیکٹ نہیں ملتا جو آج صرف ایک پرسنالٹی عمران خان کے خلاف ملتا ہے۔ اگر یہی ساری چیزیں پارلیمنٹ کہتی ہیں تو پھر نئی حکومت بنائیں یا کوئی اور لے کے پارلیمنٹ کی چیزیں ان پہ بھی بائنڈنگ ہوگی۔ اس طرح جب ایک آدمی عمران خانی تقریریں کرتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ اصل مسئلہ صرف ایک آدمی ہے، باقی ملک میں سارے لوگ جو ہیں وہ تو وہی امریکہ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں، اصل پرابلم اسی آدمی کی، اس کو نکالا جائے۔ سو یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم اس پرابلم میں پھنسے، فارن پالیسی کے یہ ہمارے ایسے مسئلے ہوئے جس کی وجہ سے ہم ایک ایسی مشکل میں جا پڑے جہاں امریکہ ہمارے بالکل مخالف سمت میں آ گیا۔ باقی وہ ٹھیک ہے، جو رجیم چینج ہوئی وہ لازماً جب امریکہ چاہتا تھا کہ یہ ہو تو ہوئی، لیکن پلیئر تو لازماً ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی ہر کسی جس بھی ملک میں رجیم چینج ہوتی ہے پلیئر وہیں سے لیے جاتے ہیں، تو وہ ہونا تھا۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی آئندہ کے لیے ورک آؤٹ کریں کہ ہم نے پالیسی تو ہماری یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی نہیں سنیں گے ان کی شان میں، ہم ڈیفینیٹلی اسلام فوبیا کو لڑیں گے اور مغربی دنیا میں اسلام فوبیا جیسے پھیلتا ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور اسٹرانگ میسیجز جائیں گے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پہ کسی کو ہم بیسز نہیں دیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی مفادات اس خطے میں ہیں وہ چائنا، رشیا وغیرہ کے ساتھ مل کے ہیں، چنانچہ ہم ایک بیلنس پالیسی رکھیں گے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے جائیں، اور تعلقات امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ چائنا کے خلاف استعمال نہ ہوں، اور جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس کے خلاف استعمال نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھی پالیسی بن جائے گی۔ لیکن یہ پالیسی پارلیمنٹ کے تھرو آگے جانی چاہیے، اس سے یہ میسج جائے گا کہ یہ پالیسی قومی پالیسی ہے، آدمی بدلنے سے یہ پالیسی نہیں بدلے گی۔ اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اگلے آ کے وہی کچھ کریں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے، لیکن اس کا حل ہرگز یہ نہیں ہے کہ فواد چودھری یا عمران خان یا کوئی اور جا کے امریکی سفیر سے کہانیاں شروع کر دے کہ ایسے نہیں جی ایسے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ بھی یہ جو زیادتی کی کہانی سنانے آئے ہیں یہ لازماً ہم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ کریں، ہمارا ہاتھ پکڑیں۔ تو پھر کدھر گئی آپ کی وہ دلیری اور کدھر گئی آپ کی وہ پالیسی جو آپ کہتے تھے کہ جی ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ آپ نے کہا، وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ واپس لو نہ، پھر ہم تمہاری گردن سے پاؤں اٹھاتے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ سو اس وجہ سے کبھی بھی اپنے ملک کے اپنے مفاد معاملات میں کسی غیر ملکی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غیر ملک والے جتنی بھی قوتیں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرح آپ کے مفادات کو لے کے نہیں چلیں گے جس طرح ہم دوسروں کے مفادات کے لیے خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ وہ یہاں بھی جو فیصلے کریں گے اپنے مفادات کی روشنی میں کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں دوسروں کو نہ صرف انوالو کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں بلا وجہ چیزوں کو طول دینا چاہیے۔ جو مسائل ہیں یہاں پہ پولیٹیکل مسئلے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے خود حل کرنے ہیں، اور آپ کو پاکستان کے عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے آپ کو کسی بھی اور کی سپورٹ باہر سے نہیں چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔